अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। जी, आज़ाद कश्मीर के 45 हल्का जात में से 38 पर इलेक्शन हो चुके हैं, 7 हल्का जात अभी बाकी हैं और अब वक्त है मखसूस नशिस्तों का। 20 अगस्त को जो है मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा होंगे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का मरहला आएगा। वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनेगा, किसका नाम सामने आता है और सदर रियासत के मनसब पर कौन फाइज होता है, इसी हवाले से जो है आज प्रोग्राम में बातचीत होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तज्जिया निगार अब्दुल मनान सैफुल्लाह। मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया। जी, इलेक्शन का जो है वो मरहला गुजर गया। 45 में से 38 पर जो है इलेक्शन हो चुके हैं, 7 हल्का जात अभी बाकी हैं। अब आ गया मखसूस नशिस्तों का मरहला। तो आप किन किन को देख रहे हैं? इसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर वगैरह इनकी पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये मखसूस नशिस्तों में आप किस किस को देख रहे हैं कि कौन जो है इस पर आ सकते हैं, और जो पार्टीज़ की जो खिदमात हैं जिन वर्कर्स की, उनको आप किस तरह से देखते हैं? तो ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया अरूज, आपने एक ही सवाल में कई सवाल मिला दिए। आज़ाद कश्मीर में चूँकि जो इलेक्शंस थे वो 27 जुलाई को होने थे, फिर चूँकि आज़ाद कश्मीर के जो मारूजी हालात हैं वो उनके बायस फिर मरहला वार आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए। पहले मरहले में 27 अगस्त को हमने देखा कि मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए, फिर 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात हुए। उसके साथ जो मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर की जो नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात हुए, और फिर 10 अगस्त को हमने देखा कि पुंछ डिवीज़न की जो नशिस्तें हैं 4, उन पर जो हैं इंतखाबात हुए। यूं अगर हम कहें कि 45 में से 38 हल्का जात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ से जो अवामी नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों तक पहुँच चुके हैं। वहाँ पर इलेक्शन के दौरान कहीं पर अमन व अमान रहा, कहीं पर जो कारकुनान हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते भी हमें दिखाई दिए। कहीं जो ये तो खैर इलेक्शंस में होता रहता है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की कोई ना कोई खटपट की खबर तो आई जाती है। बिल्कुल, कहीं पे एक दूसरे पर जो है वो रिगिंग के इल्जामात जो माजी में भी लगते रहते हैं, इस तरह की चीजें रहीं। अब चूंकि पुंछ डिवीजन के 7 जो हल्का जात हैं वो रहते हैं, वहां पर इंतखाबात होने हैं। चूंकि वहां के जो हालात हैं वो जरा थोड़े अलग से हैं, और जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन है वो शायद नहीं समझते कि अभी उन नशिस्तों पर जो इंतखाबात करवाना कोई जो माकूल बात है। तो इसलिए अब चूंकि अब यहाँ पर जो हुकूमत साजी है उसको तो रोका नहीं जा सकता। अब वहाँ हालात कब इस लेवल पे आते हैं कि वहाँ पर इंतखाबात होते हैं, वहाँ पर जो इंतशार की सी सूरत हाल हमें दिखाई देती है वो कब ख़त्म होती है, तो तब तक जो यहाँ पर हुकूमत साजी है उसको रोका नहीं जा सकता। अगर आप हुकूमत साजी को रोकते हैं तो फिर रियासत के बहुत सारे जो काम हैं वो रुक जाते हैं। तो इसलिए अब जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने फैसला किया है जो 7 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं वो किसी और वक्त में करवा लिए जाएंगे। उससे पहले जरूरी है कि यहाँ पर हुकूमत साजी की जाए, और हुकूमत साजी से पहले जरूरी है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात होने चाहिए। अब जो 20 अगस्त को यहाँ पर कागजात नामजदगी जो है मखसूस नशिस्तों के लिए वो जमा करवाने की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ने दी है। फिर 21 अगस्त को जो कागजात नामजदगी के खिलाफ जो अपीलें हैं उसकी डेट है। फिर 22 को अपीलों की समाअत होनी है, उस पर फैसले होने हैं। 23 को जो उम्मीदवारों की दस्तबरदारी है और उसके बाद जो हतमी फहरिस्तें हैं वो आवेज़ा की जाएंगी। और फिर इसी तरह अगर 24 की बात करें तो मखसूस जो नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन होना है। ये तो यहाँ तक बात आ गई जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया हुआ है और उस पर इस तरह से अमल दरामद होना है। अब चूंकि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी अपने लोगों का इंतखाब करना होता है कि मखसूस नशिस्तों पर किसको लेकर आना है, किसकी खिदमात हैं जमात के लिए, कौन सा जो शख्स है उसका प्रोफाइल इतना हाई है कि उसे इन मखसूस नशिस्तों पर जो है वो कानून साज असम्बली का जो मेंबर है वो बनाया जाए। अब उसके लिए चूंकि यहाँ पर 2 ही बड़ी जमातें हैं जिन्होंने जो ज्यादा नशिस्तें ली हुई हैं। यूं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर काफी
ساری جو الیکشن کمیشن کے پاس جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر جو نشستیں لی ہوئی ہیں وہ یا تو مسلم لیگ نون نے لی ہوئی ہیں یا پیپلز پارٹی نے لی ہوئی ہیں یا ایک اور جو جماعت ہیں عوامی دستے بازو جو نئی جماعت ہے ان کے جو ساجد اقبال عباسی صاحب ہیں انہوں نے ایک نشست جیتی ہوئی ہے. تو اب چونکہ یہاں پر قانون یہ ہے کہ جس جماعت کی جتنی زیادہ نشستیں ہوں گی تو مخصوص نشستوں میں جو ان کا حصہ ہے اس قدر زیادہ ہوگا. اب چونکہ جو مسلم لیگ نون ہیں وہاں پر اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ بہت سارے نام ہیں، بہت ساری جو خواتین ہیں جن کی شاید جماعت کے لیے خدمات بھی ہیں، کچھ ایسے نام بھی ہیں جو ابھی نئے ہیں لیکن جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو قانون ساز اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے، شاید وہ ریاست کے لیے بہتر ہیں، حکومت کے لیے بہتر ہیں. تو اب کچھ لوگوں کے چہرے ہیں جو بڑی جلدی ابھر کے سامنے آئے ہیں، وقت زیادہ نہیں لگا لیکن یہ کہ پرومیننٹ ہیں. ہاں بالکل، آپ دیکھیں نا کہ اب جو مسلم لیگ نون کے اندر چند جو خواتین ہیں ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب ان کے درمیان مقابلہ ہے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کی جو اسپیشل سیٹ ہے اس پہ آ سکتی ہیں. ایک جو ہیں وہ سیرش قمر صاحبہ ہیں، ان کا نام سامنے آیا ہے، انٹرویو ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد مریم کشمیری صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ ہیں، حال ہی میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی تھی. اس کے بعد جو ایک مسز راجہ عابد صاحب جو ڈوڈیال سے راجہ صہیب صاحب ہیں ان کی والدہ ہیں. چونکہ جب ڈوڈیال سے انہوں نے اپنے آپ کو جو پارٹی ٹکٹ کے لیے پیش کیا تو پھر ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی کہ جب یہاں پر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ نشستیں لے گی، حکومت سازی کی طرف جائے گی، تو جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر ان کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد اگر بات کریں تو پھر آ جاتی ہیں مریم ادریس صاحبہ جو ہیں، ان کا بھی انٹرویو ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ ناصرہ صدوزئی صاحبہ جو ہیں، ان کے جو آپس میں جو انٹرویوز ہو چکے ہیں. اور ان کے ساتھ ایک اور نام ایڈیشنل آپ شامل کر لیں جو چودھری احسن منظور صاحب ہیں مظفر آباد سے، ان کے خاندان سے بھی کوئی خاتون جو ہیں وہ ان کو آپ مخصوص نشستوں پر دیکھ سکتے ہیں. چونکہ احسن منظور صاحب کی مسز تو پہلے بھی جو ہیں وہ آ چکی ہیں. بالکل، چونکہ ان کی جو شریف فیملی ہیں ان کے ساتھ ذاتی ٹرمز ہیں، ذاتی تعلقات ہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ایک اپنا پیٹرن ہے کہ وہ جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں یا جو ان کے قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ لے کر آگے چلتے ہیں. جس طرح سے اگر آپ پنجاب ہی کو دیکھ لیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، پھر ان کی اپنی فیملی کے لوگ جس طرح سے مختلف جگہوں پہ ہیں، تو ان کا یہ پیٹرن ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو، بااعتماد لوگوں کو وہ آگے لے کر ضرور جاتے ہیں. تو یہ نام جو ہیں وہ اس وقت تک آئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پھر چونکہ علماء مشائخ کی بھی ایک نشست ہے، وہاں پر جو پیر مظہر شاہ صاحب جو ہیں جو پچھلے دور حکومت میں بھی علماء مشائخ کی نشست پر آئے تھے، وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد جو مشتاق مناز صاحب کا نام آتا ہے اور بیرسٹر افتخار صاحب، ان کے درمیان اس وقت مقابلہ ہے ان دو میں سے. یہ دونوں مزے کی بات یہ ہے ہماری عروج کی یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ وزارت عظمیٰ کی بھی جو امیدوار الیکشن سے قبل جو گنے جا رہے تھے ان میں ان کے نام آ رہے تھے اور کافی تگڑے یہ امیدوار تھے. اس کے بعد ایک اور میرا خیال ہے عبد الرحمان صاحب کے نام سے جو شخص ہیں بیرون ملک مقیم ہیں، اوورسیز کشمیری ہیں، ان کا نام بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آ رہا ہے. اب اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، چونکہ جس طرح سے نشستیں مسلم لیگ نون نے لی ہیں، تقریباً کوئی 6 نشستوں پر جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے. اور جو 2 نشستیں بچتی ہیں خواتین کے حوالے سے تو اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک تو جو شاہین کوثر ڈار صاحبہ ہیں جو ماضی کے اندر ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں، ان کی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی خدمات بھی ہیں اور ہر اچھے برے حالت میں ہم نے انہیں اب جو اپنی جماعت ہے اس کے ساتھ کھڑا دیکھا. ان کے ساتھ زوبیہ کوثر صاحبہ ہیں،
ان کا نام بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہا ہے, اور پھر شگفتہ نورین صاحبہ ہیں, اور پھر ایک نبیلہ ایوب صاحبہ ہیں. یہ نام ہیں, ان میں سے جو دو نام ہیں. نبیلہ ایوب صاحبہ بھی پہلے بھی جو ہیں وہ اسمبلی کا حصہ رہ چکی ہیں. بالکل, چونکہ وہ یہ تو وہ خواتین ہیں, نبیلہ ایوب صاحبہ ہوگی یا شاہین کوثر ڈار صاحبہ, ان کی اپنی جماعت کے ساتھ ایک لمبی جو رفاقت ہے, وابستگی ہے, وفا کا ایک تعلق ہے ان کا جماعت کے ساتھ. تو یہ جو نام ہے یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آئے ہیں, اور اس سے قبل جو میں نے نام آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ اس وقت مسلم لیگ نون میں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور ان جو ابھی ہم نے نام لیے یہ اس وقت تک جو ہمارے ذرائع سے ہم تک باتیں پہنچی انہیں فائنل سمجھیں, لیکن چونکہ ہر دن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہیں, واقعات تبدیل ہوتے ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, تو ہر کوئی اپنی محنت میں لگا ہوا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے چینل سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے, اور اپنی جو سفارشیں ہیں وہ کروا رہے ہوتے ہیں. اگر چیزوں میں تبدیلی آئی تو یہ نام ہوں گے, وگرنہ اگر کوئی تبدیلی آ گئی یا کوئی اور کسی نے زیادہ جو ہے وہ کوشش کر لی تو کوئی اور نام بھی ہو سکتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کی نشست پہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, چونکہ ایک چیز تو اس وقت تک تقریباً جو ہے اس وقت تک کنفرم ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کون ہوں گے. وزیر اعظم, جب وزیر اعظم کا نام فائنل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم جو دیگر عہدے ہیں ان پر تھوڑا کھل کے بات کر سکتے ہیں, چونکہ بہت سارے نام ایسے تھے جو وزارت عظمیٰ کے لیے ڈسکس ہو رہے تھے, جیسا کہ طارق فاروق صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں, یہ دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے. ان کے ساتھ جو راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کا نام بھی لیا جا رہا تھا. اب جو تمام ہی لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کوششیں کی, لابنگ کی, اور پوری کوشش کی کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر اعتماد کریں, اور بہت سارے لوگوں کی سفارشیں بڑی تگڑی سفارشیں بھی تھی. اور اس بار جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی پارٹی کا آزاد کشمیر میں ایک پیٹرن ہے کہ جو صدر جماعت ہوتا ہے وہی آزاد کشمیر کے اندر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتا ہے, تو اس لیے نواز شریف صاحب نے تو یہ بات بھی کہی تھی کہ جو نئے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں نون لیگ میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. وہ تو مل گیا ٹکٹ, پھر کیا نواز شریف صاحب کی بات کو جو ہے وہ حتمی قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو وہ سر تھے نا جو انہوں نے لوگوں کے کانوں میں رس گھولنے کے لیے بولے تھے تاکہ لوگ ان کے ساتھ چمٹے رہیں. وہ یہ رس ہی ہوا. پھر بہرحال ان کے معاملے میں, شاہ غلام قادر صاحب کے معاملے میں تو یہ بات تقریباً اس وقت تک جب کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ فائنل ہو چکی ہے کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے. اور طارق فاروق صاحب جو ہیں اب وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے تقریباً جو ہیں وہ خارج ہو چکے ہیں. آخری لمحے تک تو ہم کسی بارے میں یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ وزیر اعظم ہیں یا یہ اس دوڑ سے باہر ہو چکے. اس وقت تک جو طارق فاروق صاحب جو ہیں وہ اس دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں, اور اب وہ سپیکر قانون ساز اسمبلی کے مضبوط امیدوار کے طور پر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. بلکہ چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس تو ایوان کے اندر اکثریت موجود ہے, وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بالکل, سوشل میڈیا پہ تو ہم بہت سے نام دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ پوری لسٹیں آ گئی ہیں, صدر یہ ہوگا, وزیر اعظم یہ ہوگا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر یہ ہوگا. جس آدمی کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں, جس کے جو سورسز ہوتے ہیں, وہ کچھ فیورزم بھی چل رہا ہے. وزیر اعظم کی جو ہے کرسی پہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو ہم بیان کر چکے کہ اس پہ جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں وہ اس وقت تک فائنل ہو چکے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہوتی یا وہ مقابلے میں ہوتی کہ ان کے جو قانون ساز اسمبلی کے اندر سخت انتخابات ہوتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے جی کہ اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر جو چودھری یاسین صاحب ہیں وہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, یا پھر جو فیصل ممتاز صاحب ہیں, یا کوئی بھی نام ہم لے سکتے تھے. اب چونکہ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں نہیں ہے, اور اب اگر وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا کوئی نام پیش بھی کریں گے تو وہ بس لیکن صدر کے لیے تو آ ہی سکتے ہیں نا. ویسے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں الیکشن ٹائم کے اوپر بہت مخالف ہوتی ہے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے امیدوار زیادہ جیتے
ہیں. لیکن جب اس قسم کی بندر بانٹ کی بات آتی ہے, اس کو میں بندر بانٹ ہی کہوں گی, تو اس میں ہمیشہ یہ بڑا فرینڈلی رہ کے چلتے ہیں. تو آپ صدر کی نشست پہ کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ نون لیگ کا ہی بندہ دیکھ رہے ہیں یا کسی پیپلز پارٹی کے بندے کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا عروج, دیکھیں نا, آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہاں پہ یہی ہوتا ہے, اگر اس پیٹرن کو ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے دو ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک وفاق کے اندر موجود ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے, کبھی ہم نے اس کو مختلف نہیں دیکھا. مسلم لیگ نون کے ہیں, اور پھر جو صدر پاکستان ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہی جو ماڈل ہے گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے. لیکن آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے ایک دوسرے پر بڑے تابڑ توڑ جو حملے ہیں وہ کیے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے ٹائم تک تھا, الیکشن کیمپین کے ٹائم تک تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں نا, جب انہوں نے کہا کہ یہ جو وفاق کی حکومت ہے اس کی الٹی گنتی جو ہے شروع ہو چکی ہے, اس کے بعد ہم نے وفاق کے اندر بھی دیکھا جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے اس میں کافی زیادہ جو دوریاں ہمیں دیکھنے کو ملی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ الیکشن تک تھی, الیکشن کے بعد یہ دوبارہ یہ تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں. بلکہ اپنے ایک انٹرویو کے دوران جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ الیکشن کے اندر سیاسی گفتگو بعض اوقات ہو جاتی ہے, تھوڑی باتیں جو ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں. اگر وہی جو ماڈل ہے نا وہ یہاں پر اپلائی ہوتا ہے, بالفرض وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے اور صدر اگر پیپلز پارٹی کا آتا ہے, تو اس کے لیے دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چونکہ پیپلز پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں وہ چودھری یاسین صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں, اور حال ہی میں جو آزاد کشمیر میں نئی حکومت بنی تھی جس کے فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم بنے تھے, تو اس وقت بھی انہیں وزیر اعظم بنایا جا سکتا تھا, لیکن جو ہے انہیں یہ کم مدت کے لیے جو وزیر اعظم ہے وہ نہیں بنایا گیا. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یورپ کے اندر جب وہ دوروں پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو میرا وزیر اعظم ہے وہ چودھری یاسین ہے, اور مضبوط احساب کے مالک بھی ہیں, اور ان کی خدمات سیاستدان ہیں, ان کی خدمات بھی. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب یہاں پر ایکشن کمیٹی کے خلاف آزاد کشمیر میں کوئی سیاستدان جو ہے وہ نہیں بول رہا تھا, تو چودھری یاسین صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے ایکشن کمیٹی کو للکارا تھا اور اس کے خلاف جو ہے وہ پروگرام بھی کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں صدر ریاست کے لیے. اور دوسری ایک اور چیز, اس کو بھی آپ جو ہے اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ جو صدر ریاست ہے وہ پونچھ ڈویژن سے بھی آ سکتا ہے. اب دیکھیں چونکہ پونچھ ڈویژن کے اندر ابھی تک جو ہیں وہ مکمل انتخابات بھی نہیں ہوئے اور 7 حلقہ جات بھی رہتے ہیں, وہاں پر شورش بھی ہے اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں, ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک چیز یہ ہے کہ جب وہاں سے صدر ریاست جو ہے وہ پونچھ ڈویژن سے ہوگا تو پھر کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو وہاں سے بہت سارے نام بھی آتے ہیں, کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں, کچھ ججز بھی ہیں, کچھ سابق جو عسکری عہدیدار رہے لیکن چناؤ ہو جائے گا جس کی گرپ جو ہے وہ لوگوں پر, عوام پر زیادہ ہو. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو آپ نے کوئی صدر ریاست لینا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بندہ ہی ہونا چاہیے, جو ایک سیاست دان ہے, ایک اچھا سیاست دان, وہ عوام کی نبض پہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اگر ان سے کوئی اچھے برے فیصلے ہوں گے تو پھر 5 سال کے بعد جب عوام کے پاس ان کی جماعت جائے گی یا وہ جائیں گے, ان کے ہم نوا ہم پیالہ جو ہیں وہ جائیں گے, تو پھر مسائل ہوں گی, تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ اللہ کرے کہ ریاست کے حق میں بہتر ہو, ریاست پاکستان کے حق میں بہتر ہو, عوام جو آزاد کشمیر کی ہے ان کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہو. جب عوام کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا, بہتر لوگ آئیں گے. بلکہ یہ جو نئی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کاندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو اپنے نارمل کرنا ہے, ان کو ایک عام جو معمول کی سطح ہے اس پہ لانا ہے, لوگوں کے اندر جو ایگریشن سی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. جو لوگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ آزاد کشمیر میں جو سیاسی خلا پیدا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑے تھے, آپ نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک جگہ جو ہے ان کو ایک جگہ مہیا کرنی ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں دوبارہ سے جو مین سٹریم ہے اس کا حصہ بنے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ آگے بہت اچھے طریقے سے ترقی بھی کرے گا. اگر جو ممبران قانون ساز اسمبلی ہیں یا جو حکومت ہوگی وہ اگر سچے دل کے ساتھ آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے
تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کا راستہ روک سکے اور وہ یہاں کے حالات کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہاں کی عوام ہے ان کے دکھوں کا مداوع بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ قوتیں جو کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کو بھی منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ. جی بالکل, جو نون لیگ ہے یا جو بھی وزیر اعظم یا صدر کے منصب پر فائز ہوتا ہے اس نے ریاست کو ترقی کی جانب لے کے جانا ہے, یہاں کی عوام پر جو ہے اپنا اعتماد وہ بحال کرنا ہے اور اس ریاست کی بہتری کے لیے اس نے کام کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ سے اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.